शौकत तरीन इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहले तो इनकम टैक्सेस के ऊपर हमने कहा हम टैक्स पे टैक्स नहीं लगने देंगे, जो टैक्स पेयर है उसके ऊपर हम और टैक्स नहीं होगा। और ये जो मैंने आपको कहा एग्जम्पशन जो हमारी थी प्रोविडेंट फंड वगैरह पे, वो बहुत बड़ा आइटम था, 140 से 150 अरब रुपए का आइटम था, वो भी हमने नहीं कहा। तो हमने कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हमने डिफेंड किया? फूड आइटम्स हैं, सारे फूड आइटम्स हैं, उसके बीच में वीट फ्लावर, वीट ब्रैन, राइस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, पल्सेस, फ्रेश फ्रूट, पोल्ट्री, फिश एंड मीट, ये भी है, मिल्क एंड फैट फिल्ड मिल्क, शुगर केन एंड बीट शुगर, ये रॉ मटेरियल्स जो हैं ये भी टैक्स एग्जम्प्ट है, वो है अपना, इसमें हमने डिफेंड किया इनको। एजुकेशनल बुक्स, स्टेशनरी, इंपोर्टेड पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स, imported CKD kits for electric vehicles, imported plant and machinery SEZs, ये वो चीजें हैं जिसको हम मतलब है कि जिस पे सेल्स टैक्स लगेगा ही नहीं। तो ये तो आइटम्स ये हैं। और इसमें अगर आप देखें तो और भी चीजें हमने जिसमें की, और वो क्योंकि हमारे लिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स, इसको हमने नहीं, इस पे सेल्स टैक्स लगने दिया। फर्टिलाइजर, आपको मालूम है कि फर्टिलाइजर के ऊपर हम जनाब सेल्स टैक्स लगाते हैं और आगे जो फार्मर है वो सिर्फ 2% देता है, तो उसका एक दरमियान बहुत बड़ा गैप है जिसको हम रिफंड करते हैं, तो इस पे भी नहीं लगने दिया। इनपुट्स ऑफ फर्टिलाइजर सेक्टर, पेस्टिसाइड्स एक बहुत बड़ा आइटम है। यूज्ड क्लोथिंग्स एंड फुटवेयर, पुराने जो कपड़े हैं इनके ऊपर भी हमने वो टैक्स नहीं लगने दिया। और सिनेमा की जो इक्विपमेंट है उसको भी नहीं हमने लेना। तो ये जो अगर आप देखें कि जितना हमने वावेला मचाया हुआ है प्रेस में भी आज उधर भी, तो ये गेम जो है अगर ये फर्ज करें ये कॉमन मैन के लिए 2 बिलियन की गेम है, और हम टोटल जो हमारा सेल्स टैक्स जो है वो मतलब मेरे ख्याल में 2500 से 3,000 बिलियन का है, उससे भी मेरे ख्याल में थोड़ा कितना होगा जी इस वक्त? सर 3 ट्रिलियन का है, उसमें 2 बिलियन। तो ये कौन सा ऐसी तूफान आ जाएगा इसके ऊपर महंगाई पे 2 अरब रुपए से? और अगर दूसरा किया जाए कि जी हाँ इंपोर्टेड जो है ये आइटम जो है जो कि आम आदमी के लिए ये अपर क्लास के लिए है, जिसमें इंपोर्टेड मीट है, इंपोर्टेड फिश है वगैरह वगैरह, और वो 71 अरब रुपया जो है, तो उसमें मतलब वो कॉमन मैन के ऊपर क्यों बोझ पड़ेगा? तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि इसकी वजह क्या है कि उन्होंने किया, हमने किस चीज को निकाला बीच में से। तो हमने 700 अरब रुपया उन्होंने डिमांड की थी, उसको 343 पे लेके आए, और उसके बीच में मैंने आपको बताया हम रिफंड कर देंगे और एडजस्ट भी कर देंगे अगर किसी के, ताकि ये है कि ये लोग जो हैं ना डिपेंड करें FBR पे, ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर लें। तो ये तो मैं आपको बताना चाहता हूं टैक्सेस के ऊपर। सो ये कोई ऐसी हमने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे जो है कि गरीब आदमी पे बोझ पड़े। हाँ, ये हमने डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो उनकी बात थी वो बिल्कुल उसमें वजन था, और वो हमने कहा कि हम करेंगे। अब बाकी दूसरी बात आ गई, और वो है स्टेट बैंक के अमेंडमेंट की। और स्टेट बैंक के अमेंडमेंट के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो हमारा जो PTI है उसका मंशूर में है कि वो इंस्टीट्यूशनल जो है लोगों को अथॉरिटी देना चाहती है, इंडिपेंडेंस देना चाहती है, ताकि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो मजबूत हों। और जब तक इंस्टीट्यूशंस को आप उनके इख्तियार जो हैं वो उनको नहीं देंगे और उन पे इंटरफेरेंस करते रहेंगे तो वो कभी भी मजबूत नहीं होते। तो उस दावे में जब ये स्टेट बैंक के बारे में IMF ने बात की, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए जी, आपका जो स्टेट बैंक है उसको बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जा रहा है। वो बुरी तरह क्या ट्रीट किया जा रहा है? जब भी जिस हुकूमत की मर्जी आती है वो जाके बोरो कर देते हैं, और क्या करते हैं, बोरो कर लेते हैं, और 0 रेट पे होता है, क्योंकि जाहिर है जो पैसे वो देते हैं वो प्रॉफिट में वापस आ जाता है, तो 0 रेट। तो ये तो ऐसे है जैसे वो नोट छापने वाली बात है, वो नोट छापना शुरू कर देते हैं। पीछे अभी तक भी 6.4 ट्रिलियन जो है अभी तक स्टेट बैंक का हमने देना है, और ये जिस वक्त ये हुकूमत आई थी वो मेरे ख्याल में जो नंबर था वो तकरीबन 7 से 8 ट्रिलियन का था। तो
تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ انفلیشن بڑھتی ہے. انفلیشن بڑھتی ہے تو آپ کو معلوم ہے سب پہ وہ ٹیکس ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ بورو نہیں کریں گے اسٹیٹ بینک سے. اور آپ تو 2.5 سال ہو گئے ہیں اس حکومت کو, اور اس حکومت نے اسٹیٹ بینک سے ایک پیسہ بھی بورو نہیں کیا. تو یہ کہنا کہ یار خود مختاری جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی, ہم اسٹیٹ بینک سے پیسہ نہیں لے سکتے. ارے بھائی 2.5 سال سے تو نہیں لے رہے. کون سی ہماری خود مختاری جو ہے وہ انڈیپینڈنس وہ کمپرومائز ہو گئی ہے, پہلی بات. دوسری چیز اس میں جو بل ہے اس کے بیچ میں یہ ہے کہ ہمارا جو ان کا جو ایڈمنسٹریٹولی ہم ان کو ذرا انڈیپینڈنس دیں گے. وہ آپس میں اپنی تنخواہیں وغیرہ سیلریز وغیرہ وہ خود کر سکتے ہیں, ان کا بورڈ کر سکتا ہے. جو میں ابھی کہنا چاہوں گا وہ غور سے ہمیں سننا پڑے گا کہ اسٹیٹ بینک کے پاس اس وقت جو اتھارٹی ہوگی وہ ہوگی بورڈ کے پاس. ان کا جو نان ایگزیکٹو بورڈ ہے وہ سارے ڈیسیژن کرے گا, جس میں مطلب اپوائنٹمنٹس آف ڈپٹی گورنرز, باقی نیچے جو اور لوگ ہیں ان کی ریکمنڈیشن جو ہوگی وہ آئے گی ہمارے پاس, تو ہم اس کے بیسس پہ ان کو کریں گے. لیکن وہ بورڈ جو ہے پہلے انہوں نے ہمیں کہا کہ بورڈ بھی ان کے اپنا یہ جو وہ خود ہمیں ریکمنڈیشن دیں گے اور ہم اس کو اپروو کریں گے, جس میں ہم نے کہا یہ بالکل نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ خود اپنے آپ کو ریکمینڈ کریں اور ہم آپ کو اپروو کر دیں. تو وہ جو بورڈ ہے وہ حکومت پاکستان نامنیٹ بھی کرے گی اور اپروو بھی کرے گا, پریزیڈنٹ اس کو اپروو کرے گا. تو جو ایک قسم سے جو اتھارٹی ہے اسٹیٹ بینک کی وہ بورڈ کے پاس ہوگی, اور بورڈ جو ہے اپوائنٹ کرے گا اس حکومت پاکستان. تو یہ جو ہے یہ اب ہم بھی نکال دیں گے, ہم نے جا کے اپنی انڈیپینڈنس بیچ دی کسی کو. تیسری چیز جو ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے اپنا اسٹیٹ بینک آف پاکستان, یہ اب پارلیمنٹ کو بھی جواب دہ ہوگا, ان کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کو. وہ جا کے ڈائریکٹلی جو ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو. تو یہ تو پارلیمنٹ کی ہم نے جو خود مختاری کو تقویت دی, تو یہ بھی ایک چیز پازیٹو ہے. اب جو چیز ایک دو چیزیں جو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے, اور وہ میں نے ایک تو کہہ دیا بورنگ نہیں کر سکتے آپ ان سے, اور دوسرا انہوں نے ایک فسکل اینڈ مانیٹری بورڈ ہوتا تھا جس میں وزیر خزانہ جو تھا اس کا چیئرمین ہوتا تھا اور گورنر اس کا ممبر ہوتے تھے, تو 2-3 لوگ اور بھی ہوتے تھے. تو وہ انہوں نے کہا اس کو نہ کریں, اس میں جو ہے وہ اسٹیٹ حکومت اپنا جو فائنانس منسٹر کا, کیونکہ وہ سینیورٹی ہوتی ہے, تو اس کو ایک قسم سے انفارمل رکھ لیں کہ وہ آپس میں مشاورت آپ کریں گے. تو اس کو فارمل ایک کوئی ادارہ نہ بنا دیں. اس میں میں تو خیر چاہ رہا تھا کہ یہ ایک کوئی نہ کوئی فارمل چیز ہو جائے, لیکن انہوں نے کہا جی یہ تو آپ بیسیکلی ایک ہی ملک میں رہ رہے ہوں گے تو آپ اس کو مشاورت کر سکتے ہیں ایک دوسرے. اینڈ میرا خیال میں کہ اگر بورڈ ہمارے پاس ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ بورڈ ہے اور وہ ہم نے اپوائنٹ کر رہے ہیں, تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تیسری جو چیز انہوں نے جو اور چیزیں کرنے کی کوشش کی اور جس کو ہم نے ریزسٹ کیا, وہ یہ تھا کہ ان کو امیونٹی ہو جائے, پروسیکیوشن کی امیونٹی ہونی چاہیے. وہ جو چیز کریں وہ بیسیکلی نہ نیب نہ کوئی اور ادارہ نہ کوئی عدالت ان کو کر سکے. وہ ہم نے بالکل, ہم نے کہا یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. اس طرح کی 3-4-5 چیزیں ہم نے بالکل ہٹا دی. ہم نے پچھلے ڈرافٹ جو پچھلی دفعہ کیبنٹ نے اپروو کیا تھا اس سے اس دفعہ ہم نے وہ ختم کر دی. تو اور ہم نے کہا نہیں آپ کو اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دی جا سکتی اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہم نہیں کریں گے. لاسٹلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس کے اوپر کہ یہ دیکھیں بورڈ ہمارے پاس ہے, اس کے بعد یہ تو سمپل میجورٹی, یہ جو ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہو رہی, یہ سمپل جو ہے یہ پارلیمنٹ اس کے اوپر سمپل میجورٹی کے ساتھ ووٹنگ کرے گا. اور اگر فرض کریں ہمارے خیال میں اگر یہ اسٹیٹ بینک ہمارے سے ہاتھ سے نکلنے کی کوشش کرے گا, حالانکہ ہونا نہیں چاہیے, تو ہم ایک سمپل میجورٹی کے ساتھ جا کے وہ ختم کر دیں گے اس کی جو اٹانومی. وہ کوئی کیا مسئلہ ہے. تو اسی لیے ابھی جو لوگوں نے ہم کہا ہوا ہے اور یہ واٹس ایپ چل رہے ہیں کہ ہم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کر دی ہے وغیرہ وغیرہ, تو میرے خیال میں یہ اس ساری چیز جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے اس کی یہ ڈاکومنٹیشن بھی آپ کو مل جائے گی, آپ دیکھ لیجئے گا. تو یہ ایک قسم کے معنی نہیں رکھتی. انڈیپینڈنس جو ہے یہ اس کے باقی جو دنیا کے جو ہے آپ کے سینٹرل بینکس ہیں وہ کافی وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں,
اور جس نے ان کو انڈیپینڈنس نہیں دی ان کا پھر انہوں نے خمیازہ بھگتا. آپ نے دیکھا ترکی کے بیچ میں پریزیڈنٹ اردوان نے مطلب ان کی بات نہیں سنی, تو انہوں نے دیکھیں ان کا کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. ان کی انفلیشن کدھر جا رہی ہے, ان کے مطلب ریزروز افیکٹ ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. سو اس لیے اگر آپ اچھے ملکوں کے سینٹرل بینک دیکھیں تو ان میں کافی انڈیپینڈنس ہے, اور ہم نے کوئی ایسی یونیک چیز نہیں کی. اور یہ کہنا کہ وہ ہمارے بالکل ہاتھ سے وہ مادر پدر آزاد ہو گئے ہیں, تو میں نے آپ کو بتایا کیوں نہیں مادر پدر آزاد. وہ حکومت پاکستان کے ہی ایک ادارے ہوں گے, اور ٹھیک ہے ان کو انڈیپینڈنس ہے, ایڈمنسٹریٹو انڈیپینڈنس وغیرہ ہم دیں گے, بس وہ کافی ہے. تو میں ادھر ختم کرنا چاہتا ہوں, سوال وغیرہ ہوں تو پلیز میرے سے پوچھیں. سر یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت پاکستان میں جو مقامی دودھ ہے جو ڈبوں میں پیک ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ سیلز ٹیکس کے متعلق آج کیا فیصلہ کیا گیا ہے, اور اس طرح جو مقامی طور پر جو مسالے ہیں ان کے اوپر جو ہے سیلز ٹیکس میں کیا فیصلہ گزارا ہے, وہ تو اس میں تو کوئی ٹیکس نہیں ہے یار, بتائیں. جی سنگل آئٹم اگر آپ اس طرح کریں گے تو وہ اس طرح تو ایگزیکٹلی نہیں ہوتا, لیکن جو ملک ہے اور پیک ملک اس پہ آئی گیس ریڈیوس ریٹ ہے, اس کو ہم نے بالکل ڈسٹرب نہیں کیا. وہ ہے نا چیز بٹر کریم وہ باہر امپورٹڈ ہے. وہ تو فائنانس منسٹر صاحب نے کہا وہ سارے کا سارا جو امپورٹڈ آ رہا تھا, برانڈڈ آ رہا تھا, ہائی اینڈ آئٹم تھا, اس کو لگژری آئٹم تھا, اس کو ہم نے ٹیکس کیا. ان کے باقی یہاں کا کچھ نہیں کیا. سر دو چیزیں کا ایکسپلین کرتے ہیں کہ آپ نے جی ایس ٹی کا بتا دیا 343 بلین کا, اس کے علاوہ انکم ٹیکس بھی ہے بل کے اندر, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بھی ہے, اور آئی سی ٹی کی سروسز کر دیا. بہت ملا کے سارا ٹوٹل کتنا؟ نہیں, یہ میں اب سارا کچھ ہی ملا کے 343 کی میں بات کر رہا ہوں. اور کیبنٹ نے کوئی چیز وڈرا کی ہے آج؟ کچھ نہیں کیا, بالکل نتھنگ. وہ بھی لگ گیا 10 سے 15% ہو گیا, وہ ہو گیا. سر دو تین سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک تو آپ نے فرمایا کہ یہ 2 ارب کا ہے, اس کا اتنا امپیکٹ نہیں آئے گا. سر پاکستان میں ہم تو کافی عرصے سے آپ بھی ادھر دیکھ رہے ہیں, اب بھی دیکھ رہے ہیں, جو کاسٹ آف لیونگ جب ایک سرمایہ دار کی بڑھتی ہے تو وہ 5 سال ہوتی ہے, اور آپ تو الیکٹڈ نہیں ہے, یہ الیکٹڈ بیٹھے ہیں, ابھی ان کی جو نہیں عوام کے پاس چلی. کاسٹ آف لیونگ کیا مطلب؟ سر ہر بندے کی ایک کاسٹ آف لیونگ ہوتی ہے, اور یہ پاکستان میں نہیں دیکھو اس میں دیکھو ایکسپلین, دیکھو یار بات کرنی ہے نا تو ہم آپس میں اس طریقے سے کریں. کاسٹ آف لیونگ نہیں, آپ پہلا سوال ہے, میں تو پہلے سوال کو سمجھوں نا. کاسٹ آف لیونگ جو بڑھے گی وہ انفلیشن سے بڑھے گی نا, تو انفلیشن سے تو کاسٹ آف لیونگ بڑھتی ہے. آج سوال جو میں جدھر ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے یہ جو میئرز ہیں اس سے انفلیشن بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ صرف 2 ارب روپے پہ ہم نے تھوڑے زیادہ ٹیکس لگا دیا, وہ سیلز ٹیکس لگا دیا ہے, اور اس کے اوپر اور باقی جو جس پہ ہم نے لگایا 71 ارب روپے میں سے 69 ارب ہوا ہے, وہ ہیں جو لگژری آئٹمز ہیں, اور دوسرے جو میں نے آپ کو ابھی لسٹ کر دی ہیں, اس سے تو مطلب جس کی بڑھے گی, جو اسٹیک کھا رہا ہے یا سامن فش کھا رہا ہے اس کی تو بڑھے گی, لیکن عام آدمی کی تو نہیں بڑھے گی نا. جی اب باقی دوسری بات کریں. سر ایک تو میرا فاروق صاحب سے سوال ہے. سر جو کے پی میں ہوا, میں نے خود وہاں سے پروگرام کیا, لوگوں کا زیادہ کنسرن انفلیشن تھا. اس کے بعد جو انفلیشن آئے گا, آپ نے الیکشن بھی لڑا, آر یو ریڈی ٹو فیس دس سچویشن؟ تو میں آپ کو جواب اس کا یہ دے رہا ہوں نا کہ بھائی کون سی انفلیشن بڑھے گی 2 ارب روپے سے, کون سی دیکھیں نا, آپ نے اس چیز کو ایک ایسے وہ کر دیا ہے کہ یار یہ ایک سونامی آنے والی ہے. میں نے تو آپ کے سامنے نمبرز رکھ دیے, تو مجھے بتائیں 2 ارب روپے پہ کون سی سونامی آئے گی. تو جب وہ آپ اس کو لنک کرنے کی کوشش کریں, بیکاز ایک سوال بنانا چاہتے ہیں آپ, تو سوال آپ نے بنا دیا. میرا جواب اس پہ یہ ہے, اور یہ بھی جواب دیں گے میں جواب, ارے بھائی وہ الیکشن جس وجہ سے ہے, یہ جو انفلیشن ہو رہی ہے وہ 4 چیزوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. آپ کا پیٹرول جو ہے وہ $42 پر بیرل سے 87 پہ چلا گیا. آپ کا خوردنی تیل جو ہے وہ $700 پر ٹن سے $1400 پہ چلا گیا. آپ کا کوئلہ جو تھا وہ 70, 80 یا $90 پہ تھا, وہ $240 پہ چلا گیا. اور یہ آپ کا اسٹیل, یہ 4-5 چیزوں سے آپ کا وہ جو امپورٹڈ انفلیشن ہے, وہ جس وقت انفلیشن کم ہو جائے گی آپ کی بیسیکلی یہ سارا کچھ بھی ٹھیک ہو جائے گا. جی اور میں آپ 2 سوال پچھلے آپ پلیز. گاڑیوں کے اوپر بجٹ کے اندر کچھ ریلیف دیا گیا تھا. کس میں؟ گاڑیوں کے اوپر
لیکن اس بار آپ نے اس کے اندر کتنا ٹیکسز میں اضافہ کیا، کتنے ایگزمپشن اس میں دوسرا یہ کہ اگر 20 سے ایک دفعہ اگر سوال پوچھیں پھر واپس پھر پوچھ لیں، ایک دفعہ پوچھیں نا، پھر میں بوڑھا آدمی ہوں، میں بھول جاتا ہوں. اچھا دیکھیں جی، آپ کو جو اس میں آٹوز کے اوپر ٹیکسز کے اوپر کوئی IMF کا تعلق نہیں ہے. اس میں جو ہم نے ریلیف دیا تھا وہ ریلیف جس طرح الیکٹرک وہیکل وغیرہ وغیرہ پہ ہیں، لیکن اب ہم نے یہ بیلنس آف پیمنٹ کی وجہ سے، ٹریڈ ڈیفیسٹ کی وجہ سے، ہم جو لگژری گاڑیاں ہیں اس پہ ہم نے ٹیکس بڑھانے ہیں، وہ ہم بڑھا رہے ہیں اور وہ اس میں بھی آ جائے گا. کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں، جیسے ہم لوگوں نے وہ ٹیکس کم وغیرہ کیے، انہوں نے اپنی گاڑیاں بیچنی، پیٹرول والی بیچنا شروع کر دی، الیکٹرک وہیکل لینے جو ان کی ویلیو بہت زیادہ ہے. تو IMF نے کوئی ہمیں قرضہ اس پہ نہیں دی. نہیں، دوسرا سوال وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. دوسرا کوشچن میرا یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ $2 بلین سے کوئی سونامی یا مہنگائی کا طوفان نہیں آئے گا. 2 بلین روپے 2 بلین روپے سے. لیکن یہ بتائیے گا کہ 22% جو ہے وہ SPI ہو چکے ہیں اور ڈبل ڈیجٹ میں کنزیومر پرائس انڈیکس ہے. مسلسل دوسرے ماہ اس بار بھی کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میں بھی ڈبل ڈیجٹ میں ہوگا. تو جو بنیادی جو آپ کو ٹارگٹ دیا تھا پرائم منسٹر عمران خان نے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس میں آپ کس حد تک سکسیڈ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ دیکھیں، یہ بڑی اچھی بات کی، تاکہ یہ مجھے ایک دفعہ کسی اور نے بھی یہ سوال کیا تھا. صرف بات اتنی ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں یہ 18.5% اس وقت ہے جو آپ کی SPI لیٹسٹ ہے، اینولائز جو ہے 18.5 یا 19%. SPI جو ہے از ناٹ دی ٹوٹل انفلیشن نا. آپ کی انفلیشن تو 11.5% ہے نا، اور 11.5% کے بیچ میں اگر یہ 4 آئٹم میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، پیٹرولیم وغیرہ، جس کا کیسکیڈنگ افیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی پیٹرولیم کی پرائس اوپر گئی تو ٹرانسپورٹ کی پرائس اوپر چلی جائے گی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ کوئلہ جو ہے وہ مہنگا ہوتا ہے تو سیمنٹ مہنگا ہو جاتا ہے، سٹیل آتا ہے تو گھروں کی وہ مہنگائی ہو جاتی. تو وہ ہے 11.5%. 11.5% کو آپ ذرا اس طرح دیکھ لیجئے کہ شوکت علی تو چلیں فیل ہو گیا، لیکن امریکہ جس کی انفلیشن 1% تھی یا 1.25% تھی، آج 6.8 ہے، تو وہ بائیڈن بھی فیل ہو گیا. اس کے بعد وہ جو جانسن ہے اپنا UK والا، اس کی جو انفلیشن اس وقت چل رہی ہے وہ 5.5% چل رہی ہے، اس کی بھی 1% سے کم ہوتی تھی. یہ اور جرمنی میں بھی یہی ہو رہا ہے. اس کو یہ باقی ملک ہیں ان کے ساتھ. تو تم اگر وہ فیل ہو گئے تو میں بھی فیل ہو گیا. ارے بھائی، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے پاس جو ہتھیار ہیں وہ ہتھیار ہیں کہ میں نے لوکل انفلیشن کو کرنا ہے. لوکل انفلیشن یہ آپ کی ہے، اس میں SPI جو اس دفعہ انکریز ہے، اس میں آپ کے یہ ویجیٹیبلز وغیرہ کی صرف 0.03% انکریز ہوا ہے. اور اس وقت انینز وغیرہ 25% پچھلے سال سے قیمتیں کم ہیں. تو وہ ہمارے اس میں یہ 3-4 آئٹم جو ہیں. نہ میرے پاس تیل ہے تو میں تیل کا کیا کروں، ختم کر دوں، مطلب امپورٹ کرنا بند کر دوں، یا خردنی تیل کو بند کر دوں، یا سٹیل کو بند کر دوں، یا یہ کوئلے کو بند کر دوں. تو وہ اور کیونکہ دوسرے لوگ بھی ان کے اوپر بھی یہی ہوا ہے، تو میرے خیال میں آپ میرے اوپر ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں جناب. جی آپ جی فارما سے ریلیٹڈ ہے کہ فارما کے اوپر آپ نے 160 بلین کی جو ہے نا وہ ایگزمپشنز ختم کی. تو فارما کی جب آئے گی تو اس کا امپیکٹ کیا فارما کی جو میڈیسن سے ان پائے گا، کیونکہ ریفنڈ تو بعد میں ہونا ہے، ریفنڈ کی آپ نے ٹریک میں ریفنڈیبل ہے، لیکن اس کا امپیکٹ کیا فارما کی میڈیسن پر تو ڈائریکٹلی وہ تو نہیں کر دیں. یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی. اس کے اوپر میں نے جو بنائی ہوئی ہے، آپ اس کے کاپیز وغیرہ لے لیجئے گا. دیکھیں، فارما کے اوپر جو ہے وہ پہلے سیلز ٹیکس امپورٹ پہ نہیں لگتا تھا، لیکن پیکیجنگ پہ لگتا تھا. پیکیجنگ کا تھا وہ 35 سے 45 ارب روپے کا تھا، وہ لگتا تھا. اب ہم نے وہ بھی اڑا دیا. تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے. پہلے وہ دیں گے 17%، اس کے بعد جیسے وہ دوائی وغیرہ بنا کے اور جتنا بھی پیریڈ ہے اس کا تو کاسٹ تو آئے گی ان کو، مطلب وہ فنڈنگ کاسٹ تو آئے گی، لیکن اس کے بعد وہ 7 دن کے اندر اندر وہ جا کے لے لیں گے ریفنڈ. اور 7 دن میں اگر ان کو ریفنڈ نہیں ملے گا وہ اپنی ایڈجسٹ کر دیں گے، اور اپنی انکم کے اگینسٹ بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو صرف کاسٹ کیا آئی ان کی، وہ جو فنڈنگ کاسٹ ہے جب ان کو لگے گا اور جس میں وہ ریفنڈ لے سکتے ہیں وہ آئے گی. اب اس کا فائدہ کیوں نہیں بڑھے گی آپ کی بجلی کی اپنا میڈیسنز کی قیمت؟ وہ 35 سے 45 ارب روپیہ جو ہے نا، جو ہم ان کو پہلے چارج کرتے تھے وہ آگے نہیں چارج کر سکتے تھے، بیکاز آگے والا کوئی دیتا نہیں تھا. وہ اب ان کو نہیں چارج ہونا پڑے گا. اس کا مطلب دوائیوں کی قیمتیں کم ہوں گی، بڑھیں گی نہیں.
बिकॉज ये हमने सारे के सारों पर हमने उनको वो रिफंड दे दिया है. अच्छा जी, आप प्लीज उधर. सर मेरा सवाल आपसे था, जितना भी आपने भी कहा कि पर्पज इसका था डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी है, रेवेन्यू जनरेशन नहीं है, तो हमें इसका पहले खुद क्यों ख्याल नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन पहले ही कर लें? IMF के दबाव में आके ही सारा ये फैसला क्यों करना? 10 दफा हमने कोशिश की है. नहीं, एक दफा, एक पहला सवाल कर लें, फिर मैंने तो हमेशा कहा दूसरा भी कर लीजिएगा. 10 दफा कोशिश की है. मैं जब यहाँ पहले मिनिस्टर था तो मैंने तो करके गया था कि ये जो है आपको ये एक किस्म से हम वैट पे चले जाएंगे, ये बिल्कुल वैट पे चले जाएंगे. बिकॉज एक दफा डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो गई तो वो पूरी की पूरी चेन है, वो वैल्यू चेन जो है वो टैक्स लेगी और दूसरे से रिफंड लेगी. तो ये जो है ये तो जनाब 2010 के जून में हो जाना चाहिए था. उसके बाद कई और अटेम्प्ट्स हुए. वजह ये है कि हमारा ये इसलिए मुझे आज चेयरमैन साहब कह रहे थे कि जो आज हम ये काम कर रहे हैं उसके हमारा ऊपर वैसे तो इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं ये हिस्टोरिक होगा. और हुआ क्या कि जिस का यहां बस चलता था, क्योंकि किसी का जोर नहीं होता था, कोई प्रोग्राम नहीं होता था, उसके बेसिस के ऊपर वो अपनी चीजें जो है एग्जाम करवा के बैठे रहते थे. और ठीक है, ऐश कर रहे हैं. लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि ये अगर हमारे ऊपर ये IMF ने ये ना कज्जन लगाई होती तो आई कैन अश्योर यू हमारी भी पॉलिटिकल पार्टी वाले जो होते वो भी ये कहते कि इसको रहने दो फिलहाल. तो ये अच्छी बात है. उनकी अगर प्रेशर से भी हो रहा है, इफेक्ट नहीं आ रहा कॉमन मैन पे, तो ये चीज हो जानी चाहिए. बिकॉज इफेक्टिव लॉन्ग रन में सर क्या होगा? लॉन्ग रन में ये होगा कि आपके ये टैक्सेस ज्यादा होंगे, इनकम टैक्सेस बढ़ेंगे, इनकम टैक्सेस वगैरह डॉक्यूमेंटेशन की ज्यादा बढ़ेंगे और टैक्स टू GDP बढ़ेगी और वो हमारे लिए खुश आइन चीज होगी. जी, आप दूसरा सवाल. जी, तो आपने कहा कि सारे के सारे इतने टैक्सेस नए आए हैं, बहुत कम है, जो आए भी हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे, रिफंड मिल जाएंगे. बिल्कुल सही. इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है, रिफंड लेना या एडजस्ट करना इक्वल टू इम्पॉसिबल है. आपका FBR का स्टाफ इतना क्रूअल है, बंदा दरवाजों घिसा देता है लेकिन उसको एक पैसा नहीं मिलता. उसका सोल्यूशन क्या? देखें, उसका सोल्यूशन जो मैंने कर दिया है ना एडजस्टेबल, वो ऑटोमेटिकली खुद एडजस्ट करेगा. उसने FBR से नहीं पूछना. उसने कहना ये मेरी टैक्स लाइबिलिटी खड़ी हुई है, ये मुझे रिफंड चाहिए, वो अपनी जो रिटर्न्स भेजेगा उसमें से एडजस्ट करके दे देगा. ये मैंने जब चंद अपना बिजनेसमैन से बात की तो उन्होंने कहा जी ये अगर हो गया तो हमारे लिए तो दिस इज हेवंस, बिकॉज इनको इनके दरवाजे नहीं खटखटाने पड़ेंगे. तो द वेरी फैक्ट इज कि ना सिर्फ ये रिफंडेबल होगा, ये एडजस्टेबल होगा. और ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है. ये मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूं, लेकिन ये लेना पड़ेगा बिकॉज लोगों की जो शिकायत हैं वो आप बिल्कुल बजा फरमाते हैं, उनकी शिकायत हैं और स्पेशली इनकम टैक्स पे भी हैं. अच्छा जी सर, जिस तरह आप बात कर रहे थे 2 अरब का सिर्फ मामला है, आम आदमी पे 2 अरब रुपए का इम्पैक्ट है, तो अपोजिशन को भी बिठा लेते, इतना वेला ना होता अभी जो सारा शोर बचा पार्लियामेंट. देखिए, बात यह है कि अपोजिशन तो आपके इल्म में है कि आज शहबाज शरीफ भी लापता थे और बिलावल भी लापता थे, और वो तो चाहते थे कि हम किसी तरीके से जो है इस कानून साजी को ही रोकेंगे, वो बिल का हिस्सा नहीं बनने देंगे. चलें, जब आज फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट्स पेश हो रही थी और ये इकॉनमी को जो है वो डॉक्यूमेंट करने के हवाले से है, जिस तरह शौकत तरीन साहब ने भी कहा, और ये कोई ऐसी नई बात बनी है जिसको एक बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है. कई बार जो है वो अमेंडमेंट्स सप्लीमेंट्री जो है वो पेश होती रही हैं. 9 बार जो है वो पीपल्स पार्टी IMF के पास गई, 4 बार जो है वो PMLN IMF के पास गई, बल्कि पीपल्स पार्टी ने तो सबसे बड़ा IMF का जो है वो $9 अरब का प्रोग्राम पीपल्स पार्टी ने जो है वो लिया हुआ है. तो मैं समझता हूं कि आप ये देखें कि इन तमाम तर चीजों के बावजूद अदराक उनको भी पता है कि मैशियत के को वो कहां छोड़ के गए थे. $20 अरब का आपका करंट अकाउंट डेफिसिट था, 15 दिन के आपके पास जो है वो रिजर्व्स मौजूद थे पेमेंट्स करने के आपके, और जो इसहाकडार बेड़ागर करके गए थे वो सबको पता है. और ये ऑन रिकॉर्ड कहते रहे हैं कि ये हुकूमत IMF के पास क्यों नहीं जा रही, ये लेट जा रही है, इनको पहले IMF के पास चले जाना चाहिए था. तो ये जो दूध और शहद की नहरें बहाकर अगर गए होते तो आज ये सूरत हाल ना होती. लेकिन फिर भी हमारी वजारत खजाना ने, हुकूमत ने, वजीर आजम साहब ने इस पे भरपूर कोशिश की है कि आम आदमी के ऊपर जो है वो इसका किसी किस्म का जो है वो बोझ ना डाला जाए, और वो फैक्ट्स और वो हकायक इन्होंने आपके सामने पेश भी किए हैं. और मैं समझता हूं कि इसके ऊपर अब अपोजिशन को भी चाहिए कि वो बजाय आकर
کوئی دلیل کے ساتھ بات کریں، لیکن جو آج انہوں نے رویہ اختیار کیا پارلیمنٹ کے اندر، ایوان کو مچھلی منڈی بنائی رکھا، طوفان بدتمیزی کی رکھی، اور لیڈر لیس اپوزیشن تھی، کوئی ان کا لیڈر وہاں پر موجود نہیں تھا، بند کمروں میں بیٹھ کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، جب موقع کے اوپر معاملہ آتا ہے تو اس وقت شہباز شریف بھی لاپتہ ہوتے ہیں، بلاول بھی لاپتہ ہوتے ہیں۔ میں سر اس کا جواب ذرا تھوڑا ایک دیکھیں، میں کچھ اس پہ کہنا چاہوں گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا یہ دونوں جو ہیں یہ ایسے ڈاکومنٹس تھے جو کہ ہم ان میں اوپن ڈیبیٹ نہیں کر سکتے تھے۔ جیسے ہی اگر ان کے ساتھ ہم اس کے اوپر گفتگو کرتے تو اس سے یہ تھا کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ آؤٹ ہو جاتی، اور یہ آئی ایم ایف جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں یار تم اپنا کم از کم کیبنٹ وغیرہ سے اپروو کر کے کرنا، تو اس کی وجہ سے تو لیکن کچھ نہیں بگڑا نا۔ آج ہم نے لے کیا اور اس کے ساتھ پورا ڈسکشن کریں گے، ان کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کریں گے، ان کو سمجھائیں گے بھائی یہ ایسی بری چیز نہیں ہے۔ تو دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں مشاورت ہر چیز میں کرنی چاہیے، لیکن اس کا صرف ہمارا یہ تھا کہ یہ کیونکہ یہ جو ہے آئی ایم ایف کے 2 بلز ہیں، جیسے ہی ہم نے ان کے ساتھ ڈسکشن کرنی تھی یہ اس وقت پوری اس میں آئے، اور یہ ہمارا کا سارا جو ہے نا یہ پروسیس ہی ختم ہو جاتا۔ آپ کو معلوم ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے، یہ اس اکانومی کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ یہ ڈالر $1 بلین امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ ان کی جو ایک قسم سے سٹیمپ ہے، اس کی وجہ سے ورلڈ بینک ساتھ آتا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ساتھ آتا ہے، ملٹی لیٹر جو باقی بائی لیٹرل ہوتے ہیں وہ ساتھ آتے ہیں۔ جی لاسٹ جی سوال۔ ٹھیک ہے، آپ انڈیویجولی تو آئٹمس نہیں بتا سکتے، لیکن یہ تو بتا سکتے ہیں نا کہ کتنے یہ لگژری آئٹمس ہیں جن پر انہانس ہوئی ہے ڈیوٹی، ان کی تعداد کتنی ہے؟ دیکھیں انہانس ڈیوٹی تو ہوئی نہیں ہے نا، یہ تو میں آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایگزیمپشنز ہم نے وڈرا کی ہیں، کوئی ڈیوٹی ہم نے نہیں لگائی۔ ہم نے ان کو جو 0 ریٹڈ تھے، جس کے کم وہ سیلز ٹیکس تھا، اس کو ہم نے سیلز ٹیکس ریسٹور کیا ہے۔ وہ یہ آپ کو بالکل دے دیں گے، سارے کے سارے آئٹم دے دیں گے، بلکہ یہ کریں گے کہ یہ بیٹھ کے ایک ڈیٹیل آپ کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کر لیں گے، تاکہ پہلے دے دیں گے، پھر اس کے بعد آپ کے جوابات بھی دے دیں گے۔ دیکھیں ہم کسی چیز ہمیں چھپانی نہیں ہے۔ شوکت ترین یو نو کہ بیسیکلی میں کیوں کسی چیز کے لیے میں چیزیں چھپاؤں گا؟ تو میں تو اس لیے بیٹھ کے یہاں تو ایک آئٹم کرنے سے رہا۔ تو یہ ہمارے چیئرمین صاحب ہیں، یہ انشاءاللہ پریس کانفرنس آج یا کل میں کر لیں گے، اور آپ کو یہ پہلے یہ ڈاکومنٹ دے دیں گے کہ کیا کیا ہوا ہے، اور یہ اس کے بعد آپ کو سارے سوالوں کا جواب دیں گے۔ جی بول دو۔ ہاں بولو۔ آپ نے وہ جو 343 کا بریک اپ دیا وہ سارا جی ایس ٹی والا دیا، کائنڈلی نمبرز کو دوبارہ دیکھ لیں، کیونکہ موبائل ودہولڈنگ ٹیکس کا امپیکٹ 5.5 ارب زیادہ ہے، ایف ٹی ٹی کا بھی امپیکٹ۔ دیکھیے سر آپ فرمائیں، جی تو آپ اس کو دیکھ لیجیے نمبر۔ سر آپ فرمائیں کہ غریب کی کسی آئٹم کے اوپر آپ نے ٹیکس نہیں لگایا۔ سر جو سیریلز ہیں اسی طرح آپ کی سیریلز امپورٹڈ نہیں، امپورٹڈ کچھ نہیں سر، نہیں امپورٹڈ سر، امپورٹڈ، ادروائز جو سیریل دیا ہوا ادھر کے وہ نہیں، اس پہ نہیں لگا، وہ ہم نے اس کو ڈیفینڈ کیا۔ سر ایک لاسٹ ہے، جو ملک بھی ہے وہ بھی امپورٹڈ ہے، فارمولا ملک۔ جی سر بعض چیزیں سیریمونیل ہوتی ہیں، ان کا امپیکٹ بڑا ہوتا ہے۔ جی کیسے؟ آپ کے انکم ٹیکس کی بعض ایگزمپشن ایسی ہیں جن کا امپیکٹ زیادہ آنا ہے، لیکن آپ اس کو ختم ایم ایف تیار ہے نہ آپ تیار ہیں۔ آپ کے ججز کو، آپ کے جرنیلوں کو، آپ کے وزراء کو، آپ کے پرائم منسٹر کو، اس قسم کے لوگوں کو انکم ٹیکس کی ایگزمپشن حاصل ہے۔ آپ یہ تمام جی ایس ٹی کھانے پینے کی تو آپ نے ہٹا لی ہے، یہ ایگزمپشن کیوں نہیں ہٹا؟ نہیں ان کے کیا ان کی سیلریز وغیرہ کے جو کیا ہے جو ایگزمپشن وغیرہ ہیں؟ جی اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہے، لیکن اس کا امپیکٹ زیادہ آئے گا، لیکن وہ آپ اس کو ہٹانے کو کیوں تیار ہیں؟ دیکھیں بات صرف اتنی ہے کہ اس وقت ہم نے انکم ٹیکس کو ان کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں دی۔ ہم نے یہ کہا ہے، اور میں آپ کو یہ سیدھا کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ پیرامڈنگ چاہ رہے ہیں کہ جو ٹیکس دے رہا ہے اس کے اوپر اور ٹیکس لگا دیں۔ آپ تو کچھ اور بات کر رہے ہیں، لیکن میں جو یہ بتا رہا ہوں تو ہم نے ان کو کہا ہے ہم براڈننگ کی طرف جا رہے ہیں۔ میں جو 3 ملین میرے ان کا جو ٹیکس دیتے ہیں میں اس کو اٹھا کے میں لے کے چلا جانا چاہتا ہوں 10-15 ملین پہ، تو میں اس سائڈ پہ چل پڑا ہوں۔
تو اس لیے میں چاہوں گا کہ ہم یہ جس وقت براڈننگ کریں گے تو اس وقت اس کے بعد یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ایکوٹی آنی چاہیے کہ بڑے کچھ لوگ ہیں جن جو ٹیکس نہیں دے رہے وہ بھی ہم لے کے آئیں گے، لیکن ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. وہ کہتے ہیں روم واز نیور کانکرڈ ان ون ڈے. تو صبر کریں، انشاءاللہ سب ہوگا. ٹھیک ہے، تھینک یو جی. تھینک یو. موبائل فونز کا کیا کیا ہے؟ وہ چیئرمین صاحب تفصیل دے دیں گے آپ کو، باقی موٹی بات بتا دیں. میں ڈیٹیل پریس کانفرنس کر دیں گے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، وزیر خزانہ شوکت ترین گفتگو کر رہے تھے. کہتے ہیں حکومت نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جس سے غریب آدمی پر بوجھ پڑے. صرف 2 ارب ٹیکس چھوٹ ختم ہونے سے کون سا طوفان آ جائے گا. اداروں کی خود مختاری پی ٹی آئی کے منشور میں شامل ہے. IMF نے کہا اسٹیٹ بینک کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا جاتا. حکومت نے گزشتہ 2.5 سال سے اسٹیٹ بینک سے قرض نہیں لیا ہے، یہ کہنا تھا شوکت ترین کا. انہوں نے کہا مالیاتی ضمنی بل سے مہنگائی بڑھنے کی افواہیں پھیلائی گئیں. عام آدمی کے لیے سے 2 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ ختم کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ آج ہر چیز ڈاکیومنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکیومنٹ ہونے کے بعد سارا کام طریقے سے ہوگا. ٹیکس دینے والوں پر مزید ٹیکسز نہیں لگا رہے ہیں. جی ہاں، آپ کو بتائیں کہ سینما کے سامان پر بھی ٹیکس عائد نہیں کر رہے، پرانے کپڑوں پر بھی ٹیکس عائد نہیں کرے. وزیر خزانہ شوکت ترین نے ایسا کہا. ساتھ میں یہ بھی کہا کہ امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک میں بھی مہنگائی کی عالمی لہر سے متاثر ہو رہے ہیں. پیٹرولیم مصنوعات، خوردنی تیل، کوئلہ اور سٹیل کی عالمی قیمتیں بڑھی ہیں. آج ہر چیز ڈاکیومنٹ کرنے کی ضرورت ہے.